अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और आज का टॉपिक है डे एंड नाइट फॉर्मेशन, यानी दिन और रात की तख्लीक। इस उन्वान पर भी गौर व फिक्र करने के सिलसिले में कई आयतें कुरान में मौजूद हैं। उनको मुख्तसरन कवर करते हुए हम डे एंड नाइट फॉर्मेशन पर रोशनी डालेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से: इंट्रोडक्शन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ सोलार नेब्यूला, जिससे सोलार सिस्टम फॉर्म हुआ है। फिर प्लैनेट अर्थ के रोटेशन पर हम रोशनी डालेंगे, जिससे डे एंड नाइट फॉर्म हुए हैं। दूसरे प्लैनेट्स और उनके रोटेशन और रेवोल्यूशन को हम कवर करते हुए उन पर कुरान के व्यूज देंगे और अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। नाइट एंड डे अल्टरेशन, अ साइन फॉर दोज हु हैव विजन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युखल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहारा इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अल्लाह ताला रात और दिन को बदलता रहता है, इसमें अहले दानिश के लिए इस्तेदाल का मौका है। यानी रात और दिन के आने जाने में ऐसे लोगों के लिए निशानी है जो विजन रखते हैं, दूर अंदेशी रखते हैं, दानिश अक्ल रखते हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, यानी जो गुनाहों से परहेज करते हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, यानी जिनको उलिल अलबाब कहा गया, द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डे एंड नाइट, साइंस ऑफ गॉड। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात और दिन में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बात को तवज्जो से सुनते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई है, कई बार खाई है। मैंने यहाँ पर 7 आयतों को कोट किया है जिसमें अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई है। इससे अंदाज़ा होता है कि रात की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में किस कदर ज़्यादा है। कुछ तारुफ देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर दिन ज़मीन अपने एक्सिस पर रोटेट होती है। हर दिन सूरज तुलू होता है और सूरज गुरूब होता है। ये काम वो कई बिलियन साल से करती हुई आ रही है और उस वक्त तक करेगी जब तक अल्लाह का हुक्म उसको रहेगा। आखिर अर्थ रोटेट होती ही क्यों है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा सोलार सिस्टम एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से फॉर्म हुआ है। ये क्लाउड ऑफ डस्ट घूमता था और बेइंतहा लंबा चौड़ा था, कई मिलियन किलोमीटर्स तक इसका एरिया था। ये घूमते घूमते श्रिंक होने लगा और जैसे जैसे श्रिंक होता जाता था इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ती जाती थी और फिर सेंटर पर एक छोटा सा सूरज फॉर्म हुआ जिसको प्रोटो स्टार कहते हैं, यानी चाइल्ड सन। और फिर अतराफ के क्लाउड में आहिस्ता आहिस्ता करके प्लैनेट्स फॉर्म होने लगे और वक्त के साथ साथ इस डिस्क की रोटेशन स्पीड बढ़ती गई। इसको समझाने के लिए यहाँ पर देखें कि सूरज रोटेट हो रहा है अपने अतराफ के क्लाउड ऑफ डस्ट को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता बेल्ट्स फॉर्म कर रहा है। हर बेल्ट के एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं और हर बेल्ट आगे चलकर एक प्लैनेट की शक्ल लेता है। और जैसे जैसे ये श्रिंक होता है वैसे वैसे इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। अब देखें मिसाल के तौर पर अर्थ का रोटेशन। ये रोटेट होते हुए अपने अतराफ के गर्दो गुब्बार को, डस्ट को एब्जॉर्ब कर रही है और उसका साइज वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्लाउड आखिर स्पिन होता ही क्यों है, स्पिन होता क्यों था? पहले तो याद रखें कि जिस क्लाउड ऑफ डस्ट से ये सोलार सिस्टम फॉर्म हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता था और उसी के सबब सारा सोलार सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं हम जो बाद में डिस्कस करेंगे। सूरज भी रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज और सारे प्लैनेट्स रोटेट होते हुए रिवॉल्व होते हैं। उनका रेवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है और रोटेशन भी तकरीबन तमाम प्लैनेट्स का एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि क्लाउड आखिर रोटेट होता ही क्यों था?
یاد رکھیں بگ بینگ سے یہ ساری کائنات بنی ہیں. جس وقت بگ بینگ ہوا انارمس انرجی انارمس ماس میں ٹرانسفارم ہوئی اور یہ ماس کلاؤڈز کی شکل میں ساری کائنات میں بکھر گیا. یہ بکھرتے وقت اپنی ایک اسپیڈ اور اپنا ایک اینگل آف روٹیشن لے لیا کیونکہ اس کے پیچھے بگ بینگ کی انرجی تھی اور ایک ایک کلاؤڈ میں ایک ایک ہیوج گیلیکسی فارم ہوئی اور اس کے اندر سب کلاؤڈز میں اسٹارز اور ان کے سسٹمز آف پلانٹس فارم ہوئے. اسی طرح سے ہر سولار سسٹم کا ایک اینگل آف روٹیشن بن گیا اور گیلیکسی کا بھی ایک اینگل آف روٹیشن بن گیا. لیفٹ پر دیکھیں جب سورج کے اطراف کئی بیلٹس فارم ہو گئے ڈسٹ آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے, تو ہر بیلٹ میں چھوٹے چھوٹے پلانیٹیسیملز فارم ہوئے جو ایک دوسرے میں مرج ہو کر ایک ایک بیلٹ میں ایک ایک پلانٹ فارم کر دیے. تو سارے پروٹو پلانٹس دیکھیں آپ اینٹی کلاک وائز سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں اور رائٹ پر دیکھیں جب فائنل سولار سسٹم شیپ لے لیا تو سارے پلانٹس اینٹی کلاک وائز سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. یہ دیکھیں ارتھ روٹیٹس ہینس ڈے اینڈ نائٹ فارم. چونکہ ارتھ روٹیٹ ہوتی ہے لہٰذا دن اور رات بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اسی کی ذات ہے جس نے رات اور دن کی تخلیق کی. ظاہر سی بات ہے کہ پلانٹ ارتھ کے دن اور رات کا ذکر ہو رہا ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اس نے سورج بنایا اور چاند بنایا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, تمام کے تمام اپنی اپنی فلک یعنی اپنی اپنی آربٹ میں تیر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں اس کا اشارہ صرف سورج اور چاند کی طرف نہیں ہے بلکہ چونکہ دن اور رات کا ذکر آیا ہے یعنی پلانٹ ارتھ بھی کنسرنڈ ہے یہاں پر, اسی لیے کل میں پلانٹ ارتھ سورج اور چاند تینوں آ گئے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی آربٹ میں تیر رہا ہے. یہ کلیئر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یہ اوپر دیکھیں ارتھ کا روٹیشن بھی ایک چھوٹی آربٹ میں ہوتا ہے. ریولیوشن تو آپ تمام جانتے ہیں کہ سورج کے اطراف ہوتا ہے. یہاں میں صرف روٹیشن بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. سینٹر میں جو پلانٹ ہے جو یلو آبجیکٹ ہے وہ ارتھ ہے اور اس کے اطراف مون ہے. وہ دونوں دراصل سینٹر آف ماس کے اطراف گھومتے ہیں. ارتھ بھی اپنا ایک کمپلیٹ روٹیشن یعنی 24 آورز میں ایک چھوٹا سا آربٹ کمپلیٹ کرتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے اپنی آربٹ میں. نیچے بھی میں نے اس کو مزید کلیئرٹی سے بتایا ہے. ارتھ 24 آورز میں ایک چھوٹی آربٹ کمپلیٹ کرتی ہے, اپنا روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے, یعنی دن اور رات کا آنا جانا اس وقت ممکن ہے جب یہ ارتھ ایک چھوٹی سی آربٹ کمپلیٹ کر لے. اسی طرح 365 ڈیز میں یہ چھوٹا سا آربٹ ارتھ 365 ٹائمز کمپلیٹ کرے گی اور سورج کے اطراف اپنا آربٹ مکمل کرے گی, تب ایک سال مکمل ہوگا. زمین کا روٹیشن اور ریولیوشن تو اس وقت سے تھا جب وہ انیشل اسٹیج پہ بننا شروع ہوئی اپنی آربٹ میں, لیکن کیا دن اور رات کا ڈیوریشن وہ تھا جو آج ہے؟ اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں ایسٹرونومرز ایک کانسیپٹ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں تھیا امپیکٹ. تفصیل دیکھیں. ارلی ارتھ یعنی جب ارتھ آف میگما تھی ابھی پوری طرح فارم نہیں ہوئی تھی, اس کا دن اور رات کا ڈیوریشن ٹوٹل صرف 6 آورز تھا. آج کے ون ڈے کے صرف 1/4 کے برابر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, ہم نے اس کی رات بنائی اور اس کا دن نکالا. یہاں ایک بات اہم ہے اسے یاد رکھیں. یہ جو تذکرہ ہوا ہے ڈے اینڈ نائٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن 6 آورز, یہ اس وقت کی بات ہے جب ارتھ بہت چھوٹی تھی, اس کا ڈایامیٹر بہت چھوٹا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید ڈسٹ راکس اور پلانیٹیسیملز ایبزارب کرتی گئی اور بے انتہا بڑی ہو گئی یہاں تک کہ آج کے سائز کے برابر ہو گئی. اس وقت اس کی رفتار بہت سست ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کو مینٹین کرنا تھا ڈے پلس نائٹ اپروکسیمیٹلی 24 آورز. تو ایک واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا ڈے اینڈ نائٹ آج کے ڈے اینڈ نائٹ کے برابر مینٹین ہو گیا. اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ دن اور رات کا ڈیوریشن بڑھائیں, چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر اندازہ کرنے والا ہے. اس زمین پر کئی قسم کی مخلوق کو بسنا تھا, انسانوں کو بسایا جانا تھا, تو دن و رات کا جو اندازہ تھا اللہ ہی کو بہتر تھا اور اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق زمین کو روٹیٹ کروانا تھا. اس لیے ایک واقعہ ہوا جس کو تھیا امپیکٹ کہتے ہیں. میں نے یہاں سمجھایا ایک آبجیکٹ
ایک چھوٹا سا پلانٹ لائک آبجیکٹ زمین کو اس وقت ٹکرایا جب زمین مولٹن فارم میں تھی. اس طرح بھیانک طریقے سے ٹکرایا کہ زمین کی سپیڈ آف روٹیشن بہت بڑھ گئی، یعنی اور جو ماس اس سے باہر آیا وہ چاند کی شکل لے لیا جو آج ہمارے اطراف گھوم رہا ہے. یہاں دیکھیں اس اینیمیشن میں رائٹ پر تھیا مولٹن ارتھ سے ٹکرا رہا ہے اور بہت ہی بھیانک طریقے سے وہ ٹکرایا اور بہت سارا میٹر باہر آیا جس سے آج کا مون فارم ہوا. اس کو میں نے مزید ایلابریٹ کیا ہے اس ویڈیو میں. اس کا ذکر دیکھیں قرآن میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس میں زمین کو بچھایا. ایک معنی دحاہا کا مفسرین لیتے ہیں زمین کو بچھانے کے معنوں میں، لیکن دحاہا کے اور بھی معنی ہیں، بہت کم مفسرین اس پر توجہ دیتے ہیں. نیچے دیکھیں الدحو بچھانے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی بیسیکلی تو بچھانے زمین کو بچھانے کے معنوں میں لیا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ دحو لڑکنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی گول چیز کو آپ لڑکائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ روٹیٹ ہوتے ہوئے ریوالو ہوگی. تو وہ معنوں میں دحاہا یعنی زمین کو روٹیٹ کیا گیا اور ریوالو کیا گیا، یعنی روٹیٹ تو پہلے سے ہو رہی تھی، اس کی روٹیشن اسپیڈ کو زیادہ بڑھا دیا گیا. اور ایک دحو کے معنی ہے اپنے ٹھکانے سے ہٹا دینا، یعنی وہ بہت سست رفتار سے روٹیٹ ہو کر اپنے آربٹ میں ریوالو ہو رہی تھی. تھیا امپیکٹ کے سبب اس کی صرف روٹیشن اسپیڈ ہی نہیں بڑھی بلکہ وہ آربٹ بھی اپنی کچھ حد تک چینج کر چکی، چونکہ اپنے ٹھکانے سے ہٹا دینے کے معنی بھی دحاہا میں ہڈن ہے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روٹیشن از اسپیڈڈ اپ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. یہاں پر اسپیڈ بڑھا دینے کی طرف اشارہ ملتا ہے. He draws the night as a veil over the day, each seeking the other in rapid succession، یعنی اس کی رفتار بڑھ گئی، اسپیڈ آف روٹیشن زیادہ ہو گئی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے، یعنی دن کو رات فالو کر رہی ہے اور رات کو دن فالو کر رہا ہے. ان کنٹینیوٹی، اور یہ کنٹینیوٹی کو مینٹین کرنا اس وقت ہی ممکن ہے جب ارتھ اسفیئر ہو. اگر ارتھ کوئی دوسرے شیپ کی ہوتی تو دن اور رات میں کنٹینیوٹی قائم نہ رہتی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ارتھ اسفیئر ہے، اور اس آیت سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ ارتھ اسفیئر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار، کہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو وہ رات پر لپیٹتا ہے. یعنی رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹنے کا پروسیس ان کنٹینیوٹی اسی وقت ممکن ہے جب کہ ارتھ اسفیئر ہو. اس آیت پر بھی توجہ دیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. یہاں آپ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، اور وہ بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ. یہ تھرڈ پروف ہے یہ آیت کہ ارتھ اسفیئر ہے. چند یونیک کیسز بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ دی روٹیشن آف دا ارتھ بیفور ڈومسڈے کیا ہوگا، یعنی کیا یہ ممکن ہے زمین کو کہ وہ مخالف سمت میں پھرے. اب تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، لیکن کیا وہ کلاک وائز گھوم سکتی ہے جیسا میں نے لیفٹ کے اینیمیشن میں بتایا ہے؟ اس کی پاسبلٹی پر ہم غور کریں گے. یہاں دیکھیں 8 پلانٹس، ان کے روٹیشن اسپیڈ اور روٹیشن ڈائریکشن کے ساتھ بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا پلانٹ اوپر لیفٹ پر دیکھیں، 58 ڈیز اور 15.5 آورز، یعنی زمین کے مقابل 58 ڈیز میں وہ ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں جیسا کہ ارتھ کا ہے. وینس پر غور کریں، یہ بھی اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے، لیکن ایک روٹیشن کمپلیٹ ہونے زمین کے 243 ڈیز اینڈ 26 منٹس لگ جاتے ہیں. یعنی تقریباً زمین پہ جتنا سال ہوتا ہے اس کا 2/3 سال لے لیتا ہے وہ صرف ایک ڈے اینڈ نائٹ فارم کرنے کے لیے. اس قدر سست رفتار ہے وینس کی، اور وہ سلو ہوتا جا رہا ہے. ہم اس کو آگے فوکس کریں گے. ارتھ کا روٹیشن یہاں بتایا گیا اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے. 23 آورز 56 منٹس تقریباً 1 ڈے ہوتا ہے اس کا.
اس طرح سے سارے پلانٹس اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں، لیکن ایک اور پلانٹ دیکھیں یہاں یورینس پر فوکس کریں، یہ نہ کلاک وائز ہے نہ اینٹی کلاک وائز ہے، بلکہ 90 ڈگریز الٹ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آگے غور کریں گے۔ اور تقریباً 30 مونز ہیں 8 پلانٹس کے، جیسا ہم جانتے ہیں کہ ارتھ کا ایک مون ہے، پھر مارس کے 2 مونز بتائے جا رہے ہیں، جوپیٹر کے تو کئی مونز ہیں، سیٹرن، یورینس، نیپچون کے کئی مونز ہیں، تو اراؤنڈ 30 مونز ہیں سارے پلانٹس کے من جملہ۔ تقریباً مونز اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، صرف چند کو چھوڑ کر، ویری فیو روٹیٹ ان ادر ڈائریکشن۔ تو یہ ڈائریکشن یونیک کیوں ہوتا ہے چند مونز کا، اور یورینس کا ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں یورینس بھی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ ہوتا تھا، لیکن ایک باڈی، ایک آبجیکٹ آ کر اس کو اس قدر تیزی سے ٹکرائی کہ وہ اپنا ڈائریکشن آف روٹیشن اینٹی کلاک وائز نہیں مینٹین کر پایا، بلکہ 90 ڈگری گھوم گیا۔ دیکھیں اس کا ایکسس آف روٹیشن ورٹیکل تھا، ہاریزونٹل ہو گیا۔ یہاں دیکھیں اس کی جو ہاریزونٹل بیلٹ ہے وہ ورٹیکل ڈائریکشن میں بتائی جا رہی ہے، بیلٹ آف ایسٹیروئڈز آف یورینس ورٹیکل ڈائریکشن میں گھومتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، جبکہ وہ ایک دور میں ہاریزونٹل تھی۔ اس طرح کے ہیوی آبجیکٹس ٹکرانے سے ایک پرٹیکولر پلانٹ اور چند مونز اپنا ڈائریکشن چینج کر چکے، یہ یونیک کیسز ہے۔ وینس پر اب ہم توجہ دیتے ہیں، اس کی اسپیڈ آف روٹیشن آہستہ آہستہ سست ہو رہی ہے، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ زمین کے 243 ڈیز ہونے کے بعد وینس کا صرف ایک ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جب ایک ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بار کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتا ہے، پھر اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومنا شروع کرتا ہے۔ وینس کی مثال اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بھی ممکن ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ مثال ہم کو سمجھا رہی ہے کہ زمین اینٹی کلاک وائز گھومتے گھومتے کبھی کلاک وائز بھی گھومنا شروع کر دے۔ حدیث میں جیسا بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ ارتھ جب اینٹی کلاک وائز گھومنے کے بجائے کلاک وائز گھوم جائے تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ ایسا ہر دن نہیں ہوگا بلکہ ایک پرٹیکولر ڈے ہوگا، پھر زمین پہلے کی طرح اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کرے گی، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا صرف ایک ہی دن کے لیے ہوگا۔ یہ نشانی دیکھ کر ساری دنیا کے لوگ ایمان لا لیں گے، لیکن ان کا ایمان رد کر دیا جائے گا، چونکہ وہ قیامت سے قریب کا وقت ہوگا اور تب تک توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ لیکن یہاں پاسبلٹی ہم بتا رہے ہیں وینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک دن زمین کا الٹا گھومنا عین ممکن ہے، چونکہ وینس بھی 243 ڈیز اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے اور ایک دن کلاک وائز گھومتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، وینس کی رفتار، اسپیڈ آف روٹیشن آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے۔ ابھی فی الوقت وہ 243 ڈیز لے رہا ہے ارتھ کے اپنا ایک دن مکمل کرنے کے لیے، اور ایسے ہی سست ہوتا ہوتا اتنا سست ہو جائے گا کہ وہ تقریباً اسٹینڈ اسٹل ہوگا، اور پھر ممکن ہے کہ دوسرے ڈائریکشن میں روٹیٹ ہو۔ وینس کی مثال کو ہم ذہن میں رکھیں، پھر یہ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ نے رات کو تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا، یعنی رات کو ٹھہرا دیا، رات کو ہی ایور لاسٹنگ کر دیا قیامت تک کے لیے، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہارے لیے دن لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی کیا یہ مثال کافی نہیں تم کو بات سمجھنے کے لیے؟ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دن کو ایور لاسٹنگ کر دے قیامت تک کے لیے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو رات لے کر آئے؟ ہم جانتے ہیں کہ سوائے اللہ کے دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والا کوئی نہیں، اور ہر چیز گھوم رہی ہے۔ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ آبجیکٹس کو روٹیٹ کروانا، ریوالو کروانا، کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بھی عبادت مقرر کر دی کہ کعبے کے اطراف طواف کریں۔ دیکھیں ہم بھی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف کرتے ہیں۔ یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ سارے آبجیکٹس روٹیٹ کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں، اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں۔ اللہ ہی بہتر جانتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہیں،
دیکھیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے رات بنایا اور دن، تاکہ تم رات کے وقت آرام کرو اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ چاہتے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رات اور دن ہمارے فائدے کے لیے بنائے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، اور رات کو اس نے اندھیرا کیا تاکہ ہم سکون کی نیند لے پائیں، اور پھر دن اور رات کو اس نے اس لیے بھی بنایا تاکہ ہم دن، مہینے اور سال کا حساب رکھیں. اور یہ تمام باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے مشکور رہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یا تم میں سے جو چاہے اس کا ذکر کرے، یعنی اس کی حمد و ثنا کرے، اور تم میں سے جو چاہے اس کا شکر ادا کرے. The final word, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمام آسمان بنائے اور زمین بنائی اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی کافر لوگ ہیں کہ ان کے رب سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.